बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीर शाकिर। बात करनी है ये जो दिलों पर ताले लग जाते हैं, इसका जिक्र। तो ये ताले किसके हैं, कहाँ पड़े हुए हैं, कौन लगाता है इनको, तो ये देखना है। ये उसी सिलसिला में ही बात हो रही है कि अल्लाह की बात पूरी होगी। लाक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सारिहिम फ़हुम ला युमिनून। आगे सूरत आराफ की 179 नंबर आयत। जहन्नम, बहुत सारे जिन्नों ने इसको पैदा ही जहन्नम के लिए किया गया है। तो उसी सिलसिला की ही ये बात है। तो जैसे वहाँ बात हम कर देते हैं कि अल्लाह की बात पूरी होगी, पहले ही लिखे हुए हैं, ये काफिरों के दिलों पर मोहर है, ख़ातम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, कि अल्लाह ताला ने जब ऐसा कर दिया तो फिर या जिन्होंने इसको पैदा ही इसलिए कि पैदा करने से पहले ही उनका फैसला हो गया है कि जहन्नम में जाना है, तो फिर उनका क्या कसूर। इस पर बात हो चुकी है। आगे ये बात है ये उसी तरह की कि दिलों पर ताले लगे हुए हैं। क्या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं, इसका जिक्र ये सूरह मोहम्मद की आयत के हवाले से ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। मगर इससे पहले वही हस्ब मामूल अपना सवाल, इल्तमास, दरख्वास्त जो मैं एक तालिब इल्म होने की हैसियत से या एक सवाली होने की हैसियत से अर्ज़ करता हूँ। सवाल हर बंदा उठाने का, हर बंदे को करने का हक हासिल है, ख्वाह वो कुछ भी है, कोई भी है, किसी भी मसलक से है या किसी भी मज़हब से है, तो वो कर सकता है। तो मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे भाइयों, मुझे ये समझाएं। इससे नुकसान जो हुआ है वो भी मैं अर्ज़ करूँगा कि ये जमा और तदवीन हदीस, ये इसके बारे में मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये बिदअत है। मैं क्यों कहता हूँ ये बिदअत है, क्योंकि ये ना तो अहद रसालत में, अहद नबवी में ये काम हुआ, और ना ही ये खिलाफत राशिदा में ये काम हुआ, लिहाजा उसके बाद हुआ। तो इसलिए ये बाद हुआ और उसको फिर दीन का हिस्सा बना दिया गया। जो प्रॉब्लम है असल, उसको जो हुज्जत बना दिया गया, कुरान के बराबर लाकर खड़ा कर दिया कि ये चीज़ कुरान, जिस तरह कुरान हुज्जत है उसी तरह ये रवायात भी हुज्जत हैं। अब रवायात की शक्ल वही बनती है ना, जो 6 किताबें हैं हमारे पास, सहा सित्ता हैं, तो उन्होंने जो काम किया वो 3री सदी हिजरी में किया, तो वो किस तरह इसके बराबर हो सकता है। अब फिर हम बहुत सारी आगे बातें करते हैं, जी अगर इनको निकाल दें तो फलां काम कैसे करें, फलां कैसे करें, फलां कैसे करें। जब भाइयों दीन का ताना बाना ही रवायात से बुना जाएगा तो फिर दीन रवायात के बगैर कैसे चल सकता है। आपको कदम कदम पर फिर उनकी ज़रूरत पड़ेगी, जबकि दीन की असास, बुनियाद जो हकीकी है वो कुरान पाक है। कुरान की ही इत्बा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और उसी की इत्बा का हमें हुक्म है। तो इस पर तफसील से बात मैं करूँगा। फ़िलहाल यही मेरा सवाल, मैं इसमें जो ज़िक्र करना चाहता हूँ कि मैं उसको ऐसा समझता हूँ कि ये एक बिदत वाले काम को हमने ठाकर कुरान के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। अगर ये ज़ख़ीरा इल्म रहता, तारीख़ की हद तक रहता तो चले, उसका भी नुकसान था, वो भी मैं ज़िक्र करूँगा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कि उन्होंने क्या फरमाया था इसके बारे में। तो बस मैं यही बात फ़िलहाल ये सवाल ही आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक तालिब इल्म होने की हैसियत से, और नहीं कोई मेरा मकसद फसाद नहीं, बगाड़ नहीं। क्या फिर वही बात लंबी हो जाएगी। मैं क्यों ऐसा चाहूँगा, मैं भी चाहता हूँ कि किसी तरह असल दीन, मैं एक बात और भी करता हूँ, उस पर भी तफसील से बात करूँगी। जो अब हमारे पास दीन है, यही जो रवायात के ताने बाने से बुना हुआ दीन है, ये तो एक तरह से नजरिया पाकिस्तान की भी नफी करता है। हमें पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं थी, इसीलिए काजी काजी कह रहा हूँ, हुसैन अहमद मदनी और उस कबील के जितने भी उलमा कराम थे, उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की, तो पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं है, खिता अर्ज़ की ज़रूरत ही नहीं। और वाक़यातन जो हमारे पास इस वक्त दीन है, इसके लिए खिते की ज़रूरत ही नहीं है। आपको, आप कहीं भी हैं, आप ये सारी रसूमात आप आसानी से अच्छे तरीके से
ادا کر سکتے ہیں، بلکہ آپ حج پہ جانا ہے تو ہندوستان زیادہ سہولتیں دیتا ہے پاکستان کی نسبت۔ بات لمبی ہو جائے گی، بس میں یہ بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اس نے بہت نقصان کیا، اصل دین چھپا کے رکھ دیا۔ اب جو ہے ہمارے پاس، بس اس کا مقصد ہے کہ آپ نے مرنے کے بعد ہی آپ کو اس پر کام کریں، اور مرنے کے بعد ہی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، جنت ملے گی۔ تو بات ہو رہی تھی دلوں پر تالے لگنے کی۔ یہ سورہ محمد کی آیت ہے 24، یہ سورہ محمد 47 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 24 ہے۔ آفالا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، مشہور آیت ہے۔ کیا یہ قرآن میں غور و تدبر نہیں کرتے؟ سوال اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ یہ ان کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا، تو کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت اور اس کا مفہوم کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تالے پھر کیا ہوا، کیسے پڑے ہوئے ہیں، کس نے ڈال دیے، کس نے لگا دیے تالے؟ اور تالے ہیں کس کے، کہ یہ انسان کے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ہیں؟ تو وہی جو پہلے بات میں عرض کر رہا تھا سلسلہ میں، کہ اللہ کی بات پوری ہوگی، لاحق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، اور بہت سارے جنوں سے یہ سورہ اعراف کی۔ میرے بھائیوں، میں پھر وہی بات کہوں گا کہ ہمیں قرآن کی تعلیم کو، بالکل پوری تعلیم کو سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ صراط مستقیم بالکل ایک سیدھی ہے بات، اور اس میں تضاد نہیں ہو نہیں سکتا، محال ہے اللہ تعالیٰ اور قرآن میں کوئی ایسی بات ہو جائے پہلے کچھ کہے پھر کچھ اور کہہ دے قرآن یا اللہ تعالیٰ، یہ محال ہے، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ سورہ نساء کی 82 نمبر آیت بھی اس میں تضاد نہیں ہے۔ ایک طرف یہ جو باتیں ہیں ظاہراً ایسا ہم ان کا مفہوم لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے، وہ اس نے ہی پہلے طے کر دیا ہے، یہ لاقد حق القول علی اکثرہم فہم، اللہ کی بات پوری ہو گئی، وہ انہوں نے کافری رہنا تھا، پہلے ہی پتا تھا، ٹھیک ہے کافری رہ گئے، یا آگے بہت سارے جنہوں نے پیدا ہی اس لیے کیے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے، جہنمی ہوں گے، دوزخی ہوں گے، تو پھر ان کا کیا قصور؟ تو اسی سلسلے میں یہ ہیں، تالے بھی لگا دیے، تالے بھی اللہ ہی لگاتا ہے، کرتا ہے۔ اس بات کی کیونکہ وضاحت کی ضرورت، اللہ ایسا نہیں کرتا، یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتی، بات عدل کے پورے نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، عدل کرنے والا ہے، عادل ہے۔ ہمیں ایمان بالآخرت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تعلیم جو قرآن کی بنتی ہے کہ ایمان بالآخرت لازمی ہے، اس کے بغیر تو ایمان مکمل نہیں ہوتا، یہ ایمان کا ایک طرح سے سر سمجھیں، آخرت میں بعد میں آتا ہے لیکن یہ ایمان کا سر ہے بالکل۔ تو اس کے بعد ایمان بالآخرت ہے کیا بھی، اس وہاں ہمارا سوال جواب ہونے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاموں کے بارے میں ہم سے پوچھنا ہے، جواب دہی ہونی۔ تو جواب دہی کیسے ہونی؟ آزاد اور خود مختار سے ہونی ہے، جو بندہ آزاد اور خود مختار ہو۔ اگر اللہ ہی سارا کچھ کرتا ہے تو وہ بندہ آزاد اور خود مختار نہ ہوا، اس کی آزادی تو سلب کر لیجیے، تو پھر اس سے سوال کیا کرنا؟ پھر یہ تو ایک طرح سے ظلم ہوگا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ تو کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ظلم نہیں کرتا مطلب کہ انصاف کرتا ہے۔ تو میں یہ بات میرے بھائیوں، قرآن کی تعلیم کو آپ نے مکمل طور پر سامنے رکھنا ہے، صراط مستقیم یہ چیز ہے، اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی تضاد آ جائے۔ کیا یہ قرآن میں غور و تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ضمن اس آیت میں اقفالھا کی بڑی معنی خیز ہے، جس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے دلوں پر کہیں خارج سے تالے نہیں ڈالے گئے، لیکن اقفالھا ان کے تالے، جن کے دلوں پر لگے ہیں، یہ انہی کے ہی تالے ہیں، یہ کوئی باہر سے نہیں لگائے، کسی اور نے نہیں کیے، یہ ان کے اپنے تالے ہیں۔ اقفالھا، خارج سے تالے نہیں ڈالے گئے، ان کے دلوں نے خود اپنے تالے اپنے اوپر ڈال رکھے ہیں۔ دل اپنے اوپر خود ہی تالے ڈال لیتا ہے، یہ بات وہ جو کرتا آ رہا ہوں، جو ہے حقیقت میں جو قانون ہے، اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے والا مائنڈ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، دل اور یا کان دیے ہیں، یہ سب کچھ یہ ہوا سے
جو ہم ساری جو چیزیں ہیں یہ سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، اور خارج انبیاء کرام پر وحی کے ذریعے ہمارے سامنے ہدایت رکھ دی کہ یہ ہدایت، اور ان کو سمجھنے کے لیے یہ تمہیں ودیت کر دی گئی ہیں خصوصیات، ان کو لے کر آپ اس چیز کو پرکھیں اور اس پر ایمان لائیں۔ جب صورت یہ ہے تو ان تالوں کو کوئی بیرونی طاقت کیسے کھول سکتی ہے؟ اگر بندے نے خود ہی لگایا ہوا ہے، انہیں اسے خود ہی کھولنا ہوگا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص اپنے کمرے میں بیٹھا اور اس نے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے، خود ہی کنڈی لگا رکھی ہے اور خود ہی روتا ہے کہ میں باہر کیسے نکلوں۔ اس سے کہا جائے گا کہ میاں تم نے خود ہی اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے، اسے تم خود ہی کھول سکتے ہو۔ ظاہر ہے، سیدھی سی بات ہے، عقل میں آنی، باہر سے تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکتا، کنڈی کھولو اور باہر نکل آؤ، خود اس طرح تالا کھولو نکل آؤ۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا گیا ہے کہ فلما زاغوا آزغ اللہ قلوبہم، یہ ہے 61 نمبر کی 5 ہے، 9 نمبر کی توبہ کی 27 نمبر ہے۔ جب انہوں نے ٹیڑھی روش اختیار کر لی تو اللہ کے قانون مکافات نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو وہ خود پہلے ٹیڑھے ہوئے، وہ ٹیڑھے ہوئے، اللہ کا قانون ہے، اللہ نے ان کے دل اور ٹیڑھے ہو گئے۔ جب انہوں نے دروازہ بند کر لیا تو باہر نکلنے کا راستہ ان پر مسدور ہو گیا۔ اب یہ بات مطلب سمجھنے والی کہ یہ تالے بندہ خود لگاتا ہے، اپنے اوپر لگاتا ہے۔ کس طرح لگاتا ہے؟ یہ اس طرح کہ غور و فکر نہیں کرتا، اسی پرانی ڈگر پر چلتا رہا ہے، کرتے آ رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارا بھی یہی عالم ہے، ہمارے بھی باؤ اجداد جو کچھ کرتے آئے ہیں تو وہ کوئی معاذ اللہ بیوقوف تھے، پاگل تھے، وہ جو کرتے آ رہے ہیں ہم نے بھی وہی کرنا ہے۔ یہ بات آپ کو ہر نبی کو یہ بات سننا پڑی اپنے مخالفین سے کہ ہم نے تو اپنے باؤ اجداد کا جو دین چلا رہا ہے، جو مذہب چلا جا رہا ہے، جو عقیدہ ان کا چلا رہا ہے، ہم نے تو اس کی پیروی کرنی ہے۔ جو تم بات کرتے ہو نبی کو، یہ نئی بات ہے، یہ ہم نے پہلے نہیں سنا، ہم نے ان کی ہی تابع دار۔ تو اپنا ہم دیکھیں ذرا، ہمارا کیا عالم ہے؟ ہمارا بھی یہی عالم ہے، جس سب کا دیکھ لیں، ہم کو پرکھتے ہیں کچھ بھی نہیں، جو چلا رہا ہے اسی پر چلے۔ آج جو بھی جس پر بھی چلا رہا ہے، جو دیوبندی ہے، جو وہابی ہے، غیر مقلد ہے، جو بریلوی ہے، جو شیعہ ہے، سب ہمارا وہی عالم ہے۔ اسی طرح ہی ہم کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارے باؤ اجداد نے یہ کیا، ہم بھی وہی کرتے آ رہے ہیں۔ اس باب میں آخری بات جو بڑی بالکل دو ٹوک طریقے سے، یہ حرف آخر کے طور پر سورہ مطففین کی آیت جلیلہ، جس نے خاتم اللہ علی قلوبہم کے نقطے کو واشغاف کر کے رکھ دیا۔ خاتم اللہ علی قلوبہم لگا لیں، یا آپ وہ بات دوسرے والی لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون لگا لیں، اور یا سورہ اعراف کی بات لگا لیں، اور یہی آپ دلوں پر کفر لگنے والی بات یعنی کہ دلوں کو لگا لیں کہ نقطے، سب چیزوں کو بڑے واضح صاف لفظوں میں بات کر کے دی ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ کلا بل، ہرگز نہیں، رانا اعلی قلوبہم ما کانوا یکسبون، مطففین کی 14 نمبر آیت۔ نہیں، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، بات یوں نہیں جس طرح یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کے اپنے مال ہی ان کے دلوں پر زنگ بن کر جم جاتے ہیں، اپنے اعمال، عمل بندے کا۔ بس یہ بات دیکھنے سوچنے والی ہے میرے بھائیوں، بندے کا عمل ہی سب کچھ کرتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، اور عمل سے زندگی بدلتی ہے، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ یہ عمل ہی ہے بندے کا، زنگلود کر دے یا اس کو صاف کر دے، اپنا جو آئینہ دل ہے وہ چیز ہے۔ تو یہ آیت بڑی زبردست ہے، یعنی کہ مطففین کی 14 نمبر آیت، کہ ان کے اعمال، اپنے اعمال ہی ان کے دلوں پر زنگ بن کر جم جاتے ہیں۔ تو حدیث شریف بھی ہے کہ کوئی بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ اللہ کی نافرمانی ہے، ایک دفعہ کرتا ہے تو ایک نقطہ لگ جاتا ہے، 2 3 پھر اس طرح لگتے دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ کہہ لیں زنگلود ہو گیا بالکل۔ جب چیز جو زنگلود ہو جاتی ہے وہ کارآمد ہی نہیں رہتی، وہ اپنا کام نہیں کر سکتی جس مقصد کے لیے وہ چیز بنی ہوتی ہے۔ لوہا اگر زنگلود ہو جائے تو بیکار ہو جاتا ہے۔ اس طرح تالے لگ گئے، اس طرح دلوں پر مہر لگ گئی۔
تو بس میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ میرے بھائیوں یہ بات سمجھنے والی ہے، ہمیں اللہ پر نہیں، کوئی بھی نیگیٹو چیز جو ہے اس کو ہم نے اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا۔ یہ ساری ایک طرح سے نیگیٹو چیزیں ہی آتی ہیں نا، کہ دلوں پر مہر لگ جانا، یا دلوں پر تالے لگ جانا، یا جہنم کے لیے پیدا کر دینا، یہ دلوں پر زنگ لگ جانا، تو یہ ایک تو وہ ذات ایسی ہے کہ اس کی طرف نیگیٹو ادب کا تقاضا ہے کہ کوئی بھی نیگیٹو چیز جو ہے، منفی چیز ہے، اس کی طرف منسوب نہیں کرنی۔ اور قرآن بھی یہ کہتا ہے، یہ سورت آل عمران کی 191 نمبر آیت، بڑے لمبی آیت ہے، اس میں اٹھتے بیٹھتے لیٹے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے کوئی چیز ابس بیکار پیدا نہیں کی، باطلاً کے لفظ آتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی، تو اس لیے کوئی نیگیٹو چیز اس کی طرف۔ پھر سورہ نساء کی 79 نمبر آیت میں بھی وہ یہ بات بڑی واضح وہ فرماتا ہے کہ جو بھی تمہیں اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، جو بھی تمہیں برائی، نقصان، مصیبت، آزمائش کچھ بھی پہنچتا ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کا کیا درا ہوتا ہے، اس بندے کا اپنا یا دوسرے بندوں کا ہوتا ہے، اللہ نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ جو بھی کوئی شر پہنچا، مصیبت پہنچی، جو بھی کچھ ہوا وہ اللہ نے نہیں۔ اس میں ایک بڑا مشہور ہے تو وہ ہم بول دیتے ہیں اب یہ کوئی بھی مصیبت زمین پر نہیں پہنچتی جو لکھی ہوئی نہ ہو، ہاں تو اس کا بھی یہی ہم غلط مطلب لیتے ہیں۔ مصیبت کا جس طریقے سے وہ آئی ہے، جس قانون کے تحت آئی ہے، وہ چیز لکھی ہوئی ہے، یہ کرو گے تو مصیبت آ جائے گی، یہ کرو گے تو مصیبت آ جائے گی۔ اگر آپ نے اس کی وجہ کو جان لیا اور اس کی وجہ کو دور کر دیا تو مصیبت نہیں آئے گی، وہ مصیبت ٹل جائے گی۔ کچھ بھی آپ لگا لیں، کوئی چیز بھی ہوئی ہو تو ہم کوئی ہمیں کچھ ہو جائے تو بڑے فخر سے یہ بات کرتے ہیں، بس یہ لکھی ہوئی تھی جی، میری انگلی اس مشین میں آ گئی، یا میرا یہ نقصان ہو گیا، بس لکھا ہوا تھا، کیا کیا جائے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ مصیبت منیر شاکر کے کھاتے میں آنی، یا فلان کے حصے میں آنی، یا فلان کے حصے میں آنی۔ اللہ کے علم میں ہو سکتی ہے، اس کو پتا، اس کا علم اتنا وسیع ہے، اس کو ہو سکتا، لیکن اس نے وہ ایسا کرتا نہیں، وہ لکھے ہوئے کے مطابق نہیں ہوتا کہ جب اس کے حصے میں لکھ دی آگی مشین، نہیں، جب مشین میں آپ کی انگلی آئی ہے تو یہ آپ کی کوئی غلطی ہے، آپ سے لاپرواہی ہوئی ہے، آپ کا قصور ہے اس میں، یا کسی اور بندے سے کچھ ہو، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سیلاب آ گیا، آپ دیکھ لیں جو سیلاب آتا ہے، بند ٹوٹتے ہیں، تو یہ کوئی معاذ اللہ تعالیٰ بستیوں کی بستیاں بہا دیتا ہے پانی میں؟ نہیں، وہ بند نہیں ٹھیک بنے ہوتے، جب ان کے پشتے مضبوط نہیں کیے ہوتے، پانی جو ہے وہ نکل جاتا ہے باہر، یا وہ بند توڑ دیتے ہیں۔ دیکھتے نہیں آپ سیلاب کے دنوں میں کیا ہوتا ہے، جو بڑے وڈیرے ہیں وہ توڑ دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ تو بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی نیگیٹو چیز ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو باری تعالیٰ تو مجھے شفا دیتا ہے، یہ نہیں کہا تو ہی بیمار کرتا ہے، تو ہی شفا دیتا ہے۔ ان کو بھی تو پتا تھا نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو نہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، نیگیٹو چیز، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ دیکھ لیں، یہ سوچ لیں، ایمان ہے، ایمان پھر اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ٹھیک نہ ہوا تو باقی ایمان بھی ضائع ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا بچے گا۔ تو ایمان نہ بچا تو پھر آگے مال ہمارے وہ کیا، ان کا کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں بنے گا، وہ ایک پانی کا بلبلہ ہی ثابت ہوں گے۔ تو ہم بڑے پھولے ہوئے ہیں، کبھی اتنی تسبیحات کر رہے ہیں، اتنے نوافل پڑھ رہے ہیں، اتنی عبادت کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، کیلکولیٹ چلا رہے ہیں، ان کو ضربے دے رہے ہیں، اور آگے پانی کا بلبلہ۔ اگر ہمارا اللہ پر ایمان ہی درست نہ ہوا تو میرے بھائی بس یہی بات، ایک بات کو بار بار کرنا بھی پڑتا ہے تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائے، ٹکرائے کانوں سے، دماغ میں ٹھہر جائے، پتہ چلے اس کا کہ ایمان کو درست کرنا۔ بس یہی میں بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو تالے لگے ہیں یہ بندہ آپ خود ہی لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ تو آگے بھی انشاءاللہ ہم اسی سلسلہ میں آگے بھی بات کریں گے کہ وہ کس طرح کرتا ہے، کہ جس کا جی چاہے مان لیا، جس کا جی چاہے یہ سے انکار کر دے۔ اس موضوع پر آگے بات کریں گے، لیکن ایک طرف وہ کہے گا خاتم اللہ علی قلوب میں اللہ نے لگا دیے، اور دوسری طرف وہ کہے کہ جس کا جی چاہے مان لیا، جس کا جی چاہے نہ، یہ تو تضاد ہو گیا۔ چلیں اس پر بات آگے کرتے ہیں، آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔